बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 26 उर्दू तर्जमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह अल-अहकाफ। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और ज़मीन को जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रा तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज़ से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने इन चीज़ों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, ज़रा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में से कौन सी चीज़ पैदा की है, या आसमानों में उनकी कौन सी शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कोई किताब मेरे पास लाओ, या तुम्हारे पास इल्म में अम्बिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। इस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब ना दे सके और उसको उनके पुकारने की खबर भी ना हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब इनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो काफिर हक के बारे में हैं, जबकि वो उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने उसको आज खुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने उसको अपनी तरफ से बनाया हुआ होता तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो इस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है, और वही है बख्शने वाला, रहमत करने वाला। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूँ, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो एलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह का एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया, और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उस तरफ हमसे पहले ना दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब ना हुए कहेंगे ये तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा के पास किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी ज़ुबान में है इसकी तस्दीक करने वाली, ताकि ज़ालिमों को ख़बरदार करे और नेकोकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, तो उनको कुछ खौफ नहीं और ना वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा इसमें रहेंगे। ये इसका बदला है जो वो किया करते थे। हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ से पेट में रखा, तकलीफ़ ही से जना, और इसको पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहाँ तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुँच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर मेरे माँ बाप पर किए उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। यही लोग हैं जिनके अमाल नेक हैं, हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत होंगे। यही सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूँ, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं ज़मीन से निकाला जाऊंगा? हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह की जनाब से फरियाद करते हुए कहते थे कि कम बख्त ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले हैं। और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सब के दर्जे होंगे। गरज ये है कि अल्लाह उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान ना किया जाए। और जिस दिन काफिर दोज़ख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की ज़िंदगी में लज़्ज़तें हासिल कर चुके और इनसे लज्जत अंदोज़ हो चुके, सो आज तुमको ज़िल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सज़ा है। तुम ज़मीन में नाहक गरूर किया करते थे और इसकी बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद किया करो, जब उन्होंने अपनी कौम को सरज़मीन अहकाफ में ख़बरदार किया और उनके आगे और पीछे से ख़बरदार करने वाले गुजर चुके थे। और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारे बड़े
برے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو، جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ پیغمبر نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں تو اس کے احکام دے کر بھیجا گیا ہوں اور تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی۔ آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اس سے زیادہ سزا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا کہ تم لوگوں کو نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھیں دل دیے تھے، تو چونکہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کام آ سکے اور نہ آنکھیں نہ دل، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور اے مکے والو، تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں نہ مدد کی، بلکہ وہ ان سے کم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افطرا کیا کرتے تھے۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے اور ان کو خبردار کریں، کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس سے بات کرنے میں بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ اور پس اے نبی، جس طرح عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے، اسی طرح تم بھی صبر اور ان کے عذاب سے جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام جو پہنچایا جا چکا، سو اب وہ ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ سورہ احقاف ختم ہوتی ہے، 26واں پارہ جاری ہے۔ آگے سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ اعمال کی بربادی اور اصلاح حال اسی لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے اور جو اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح اللہ ان لوگوں کو ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو زندہ پکڑے جانے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ فریق کے مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔
اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان کے پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے، کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے رکھے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، داخل فرمائے گا۔ اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اسی طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، اور ہم نے ان کو برباد کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بھلا یہ جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے راستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھا کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں، صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا؟ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔ اور اب یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگہان برا واقعہ ہو، سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں۔ پھر جب ان پر نازل ہوگی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی واضح احکام والی صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو نافرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے۔ پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ سو اے منافقو، عجب نہیں کہ تم حاکم ہو جاؤ، تم ملک میں خرابی کرنے لگو، اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر پڑے ہیں؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ اس کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں پر پیٹھوں پر مارتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا جو ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے۔ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ وہ تم سے جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوں، ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ ان سب کو اکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو، پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو مسلمانوں، تو ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ
اور تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ بخل کرے تمام کینے ظاہر کر کے رہے گا۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے لوگ ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد یہاں پر ختم ہوتی ہے، آگے سورہ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، تم کو سیدھے راستے پر چلائے، اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور زمین اور آسمانوں کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور سب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی داخل کرے گا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، تاکہ ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور تاکہ ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، وہ بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو احوال بتانے والا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر ایمان رکھو، اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں اور در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر جو لوگ عہد کو توڑے تو عہد توڑنے والے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اگر تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدے پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ جو سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آئیں گے ہی نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے، آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم لوگ مال غنیمت لے چلو گے تو وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے تم پہلے فرما دیا تھا کہ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے عہد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پڑ سکتی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں، نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پڑ سکتی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس سے معلوم کر لیا تو ان پہ تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی نعمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے،
اور تم ان کو حاصل کرو گے، پھر اس نے یہ نعمت تمہیں جلدی سے دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ بن جائے اور وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے، اور جو کچھ اور نعمتیں دے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو نہ دوست پاتے نہ مددگار۔ یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح رہتی، مگر تمہارا تاخیر اسی لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی جاہلیت کی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور اسی کے مستحق اور اہل تھے۔ اللہ ہر چیز سے خبردار ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوایا کرو، اپنے تو اس بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلدی ایک فتح عطا فرمائی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تم تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں ہے اور یہی اوصاف انجیل میں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین میں اپنی سوئی ہوئی نکالی، اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی وہ لوگوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ جن سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ سورہ الفتح ختم ہوتی ہے، 26واں پارہ جاری ہے۔ الحجرات سورت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، اس لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ مومنو، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور جان رکھو کہ تمہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر بہت سی باتوں میں اور تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیدار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ بس وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں،
تو اپنے دو بھائیوں کی صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ مومنوں، مردوں سے تمسخر نہ کریں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑاتے ہو ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، جو لوگ توبہ نہ کرے وہ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے مال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اور اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے؟ تو غیبت نہ کرو، اللہ کا ڈر بے شک قبول کرنے والا ہے، اللہ ہر قسم کا ڈر قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قوم میں قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان والے سچے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دین داری جتاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، کیا تم اس کو نہیں جانتے؟ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ سورہ حجرات بھی ختم ہوتی ہے، پارہ نمبر 26 ابھی جاری ہے۔ سورہ کاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا، تو کافر کہنے لگے یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ تو زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے، بلکہ عجب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے رہے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا سجایا، اس میں کوئی شگاف تک نہیں، اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا، اس میں پہاڑ رکھ دیے، اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، اس سے باغ اگائے، کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جن کا گھابہ طے بطے تھا۔ یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے۔ اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بس اسی طرح سے قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تیگ کی قوم، غرض ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہماری دھمکی بھی پوری نہ ہو کر رہی۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یا سر نو پیدا کرنے کے لیے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ہی نے اس انسان کو پیدا کیا، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، ہم تو سب رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان سے ایسی نہیں آتی مگر وہ ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اور اب ہم نے تجھ سے پردہ اٹھا دیا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اس کا ہم نشیں فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال
नामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर कश नशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल में बुखल करने वाला है, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। इसका साथी शैतान कहेगा, क्या हमारे परवरदिगार, मैंने उसको गुमराह नहीं किया, बल्कि ये आप ही रास्ते से हट गया, भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा, मेरे हजूर में रद्दोकद ना करो, मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब का वादा भेज चुका हूँ। मेरे यहाँ बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। इस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी और इनसे मुतलिक दूर ना होगी। यही वो चीज़ है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रजू लाने वाले हिफाजत करने वाले हैं। जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रजू करने वाला दिल से ईमान ले आया, उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। हमेशा रहने का दिन है, वहाँ जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा। और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली। जो लोग इनसे क़ुव्वत में कहीं बढ़कर थे, फिर वो शहरों में गश्त करने लगे। क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिल आगाह रखता है और या दिल से मतवज्जो होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो मखलूक़ात इनमें से हैं सबको 6 दिन में बनाया और हमको ज़रा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफार बकते हैं, इस पर सब्र करो और आफताब के तलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। और रात के बाद औकात में भी, नमाज के बाद भी इसके नाम की तस्बीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नज़दीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग एक ज़ोर की आवाज़ यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन होगा। हम ही तो ज़िंदा करते हैं, हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन ज़मीन फट पड़ेगी और झटपट निकल खड़े होंगे। इस तरह जमा करना आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है। तुम पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हो। जो मेरे अजाब की धमकी से डरे, उसको कुरान के ज़रिए नसीहत करो। सूरह काफ यहाँ ख़त्म होती है। 26वां पारा अभी जारी है। अल ज़ारियात सूरत। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला है। बिखरने वाली हवाओं की कसम, जो उड़ा कर बखेर देती है, फिर पानी का बोझ उठाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती है, फिर इस चीज़ यानी बारिश को तकसीम करती है कि जो वादा तुमसे किया जाता है यकीनन सच्चा है और इंसाफ का दिन ज़रूर वाक़या होगा। और आसमान की कसम जिसमें कई रस्ते हैं, क्या अहले मक्का तुम एक इख्तलाफ वाली बात में पड़े हुए हो? इससे यानी अकीदा आखिरत से वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फेरा जाए। अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों, जो बेखबरी में भूले हुए हैं, पूछते हैं कि जज़ा का दिन कब होगा। वो दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा। अब अपनी शरारत का मज़ा चखो, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। बेशक परहेजगार बहिश्तों और चश्मों में रहेंगे और जो नेमतें उनके परवरदिगार उन्हें देता होगा उन्हें लेकर रहेंगे। बेशक वो इससे पहले नेकियां करते थे, रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और सुबह के औकात में बख्शिश मांगा करते थे। और उनके माल में मांगने वालों और ना मांगने वालों हक का होता है, मांगने वालों का हक का होता है। और यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं और ख़ुद तुम्हारी जानों में, तो क्या तुम देखते नहीं? और तुम्हारा रिज़्क जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है। तो आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम, ये उसी तरह काबिल कबूल है जिस तरह तुम बात करते हो। ए नबी, क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची है? जब वो उनके पास आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। देखो तो ऐसे लोग कि ना जान ना पहचान। फिर वो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बिछड़ा ले आए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया। कहने लगे कि आप तनावल क्यों नहीं फरमाते? और उनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए। उनको एक दानिशमंद लड़के की बिशारत हुई तो इब्राहीम की बीवी चलाईं और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि एक तो मैं बुढ़िया, ऊपर से बांझ। उन्होंने कहा, तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक सब हिकमत वाला है, खबरदार है। इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों, अब तुम्हारा असल काम क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर गारे की पत्थरियां बरसाएं, जिस पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से निशान कर दिए गए हैं। बस वहाँ जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया। फिर इस बस्ती में हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का
کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہی نشانیاں چھوڑ دیں، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ میں منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، دیوانہ ہے۔ ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی اور جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، بس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر نہ تو وہ کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے، نہ مقابلہ کر سکتے تھے، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے ہٹایا، اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے، اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا، تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کی ہم نے 2 جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو، اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہے۔ میں خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی پیغمبر آتا اور وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر مرے؟ نہیں، بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ سو اے نبی، ان سے منہ موڑ لو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، زوراور ہے، مضبوط ہے۔ سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو بھی مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔ پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ یہاں پر پارہ نمبر 26 سے اختتام ہوا، سورہ الزاریات بھی ختم ہوتی ہے، اور آپ اس کو سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے۔ اگر کوئی روانی میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ لنک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔